अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मंगल का दिन है और आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से खबर अभी तक नहीं आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस पीटीआई का लगा हुआ है। लगता है कि काजी फायज ईसा साहब भी वहाँ कोई अपना पैंतरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उस तरह बातें सुनी नहीं जा रही, मानी नहीं जा रही। सिलसिला ये है कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना तो लिया, पता नहीं किसने बनाया, किस दबाव में बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये आने वाले दिनों में इसकी वजाहत चलती रहेगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो टेलीविजन चैनल्स पर आकर वजाहतें दे रहे हैं। ताज़ा तरीन वजाहत ये आई है, राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं और वो मियां नवाज शरीफ से राब्ते में भी हैं। मियां साहब चाइना और हांगकांग के दौरे पे थे, वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके कहा, शायद वो वहाँ कोई नाखुश हुए, उन्हें प्रोटोकॉल नहीं मिला और जिस तरह फिर पब्लिक की तरफ से हांगकांग में लोगों ने उनके खिलाफ भरपूर मुजाहरा किया और वहाँ जो उन्हें नारे सुनने पड़े और देखा उन्होंने कि सिलसिला क्या हो रहा है। उसके बाद मियां साहब थोड़े से गुस्से में आए और राना सनाउल्लाह को कहा कि मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास बुलाया जाए और मुझे दोबारा सदर बनाने की करारदाद पास की जाए। तो वो तंजीमी इजलास पंजाब का तो हो गया, अब मरकजी मजलिस आमला का इजलास उनका 11 मई को होना है और उसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सदर बना देना है। और मियां साहब अब ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हैं और वो हेड ऑन कोलिजन में जाना चाहते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। अब पता नहीं ये उनकी नूरा कुश्ती होगी, फेक होगी, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले इस तरह नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कतन रिलायबल आदमी नहीं हैं। और जबकि उनके दस्ते रास्त परवेज़ रशीद साहब उनके साथ हैं और उनकी साहबजादी के साथ साथ हैं, तो वो हर वक्त उनके कान भरते रहते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो इसलिए मिलिट्री वाले उन पर रिलाय नहीं कर रहे और मियां साहब भी कहते हैं, वो समझते हैं कि शायद वो मेरा पुराना बयानिया जो इस वक्त इमरान खान के हाथ लगा हुआ है वो शायद मैं वापस ले लूं। लेकिन मियां साहब, मैं बार बार बता रहा हूं अपने वीडियोस में कि मियां साहब वो बयानिया इमरान खान से वापस लेने के लिए आपको इमरान खान जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी तब वो बयानिया आपको वापस मिलेगा। कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि आप कोशिश करें, क्योंकि कम अज़ कम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों को ये मैसेज तो जाए कि हाँ, अगर मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद चकजई और इमरान खान ने इन सब को कायल कर लिया है अपने मौक़िफ़ का, तो शायद अंदर से, दिल से मियां नवाज शरीफ साहब भी इमरान खान के मौक़िफ़ के कायल हो चुके हैं और फिर शायद ऐसी सूरत में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ तनहा रह जाएं। और इनको तनहा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि शायद ऐसी सूरत में ही कोई ताज़ा इलेक्शन या नए इलेक्शन या फॉर्म 47 की वापसी की कोई सूरत निकलेगी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी उन्हें जब वज़ीर ख़जाना ना बनाए जाने पर बदमज़गी चली आ रही थी डार साहब को। अब राना सनाउल्लाह साहब ये बात जब हम करते थे तो आप नहीं मानते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके सारी बातें मान रहे हैं कि बदमज़गी थी, उस बदमज़गी को ख़त्म करने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब ये वजाहत उन्होंने नहीं की कि बदमज़गी किसके दरमियान थी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान तो बदमज़गी नहीं हो सकती, ये बदमज़गी तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही हुई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते थे। उन्हें क्या मसला था, वो पहले पीडीएम गवर्नमेंट 1 में बाकायदा मिफ्ता इस्माइल को हटा के लंदन से बुलवा के अपने जहाज़ में बिठा के लेके आए और फिर स्याह और सफ़ेद का मालिक बना दिया इसहाक डार साहब को। अब उन्हें क्या मसला था, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को आंखें दिखाने के लिए हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया था और उस पे ये बदमज़गी चली आ रही थी। ये बदमज़गी डार साहब की ज़ाती नहीं थी, ये मियां नवाज शरीफ साहब की थी। और मियां नवाज शरीफ साहब का जितना ग्रुप है, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, साद रफ़ीक वगैरह वगैरह वगैरह, सब की ये बदमज़गी थी। आगे राना सनाउल्लाह साहब ने जाते जाते इन्होंने कहा कि इस वक्त तंदूर गर्म है, मैं भी अपनी रोटी लगा रहा हूँ। उन्होंने चलते चलते अपना कशकोल आगे कर दिया। हालांकि उनसे काशिफ अब्बासी जिस प्रोग्राम में थे उन्होंने पूछा नहीं कि राना साहब आपकी वजारत का क्या हुआ, उन्होंने खुद ही कह दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरी वजारत का मामला है तो मियां साहब चीन से वापस आकर जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। राना सनाउल्लाह साहब से कोई पूछे आपकी वजारत की बात कौन कर रहा है, असल बात यह है कि इनके अंदर पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अता तारड़ जैसा, जिसे जुमा 8 दिन हुए हैं मुस्लिम लीग नून में आए हुए और पॉलिटिकल उसमें एक्टिव हुए, सियासत में, अमली सियासत में, उस बंदे को तो आपने वज़ीर इत्तलात बना दिया और सारा कुछ वो तर्जमानी कर रहा होता है मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की, और मैं पीछे बैठा हूँ और मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। ये सारे लोग बेसिकली इक़्तिदार के, कुर्सी के, झंडे वाली गाड़ी के भूखे लोग हैं। इक़्तिदार इनसे 4 दिन दूर हो जाए इनकी नींदें हराम हो जाती हैं और अब ये मुसलसल रालें टपका रहे हैं कि कब वजारत, कब मुशावरत, कब मुआवने खसूसी, कब हमारी झंडी पे, हमारी गाड़ी पे झंडा लगे और कब अरबों खरबों के बजट हमारे हाथ लगें। और अफसोस का मकाम यह है कि ये जब से मियां नवाज शरीफ साहब सियासत में आए हैं, बेसिकली ताजर थे, ज़ाहिर है लोहे के ताजर थे, सियासत में आ गए ज़िया-उल हक की मेहरबानी से और फिर मुसलसल सियासत में रहे। इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आसिफ जरदारी के ज़रिए इस बात पे कायल कर लिया कि सियासत में रहना है तो करप्शन लाजमी करनी है। सिर्फ उन्हें पीपल्स पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और बाकी जो सियासत में लोग थे मियां नवाज शरीफ साहब के अरसा में 80s एंड 90s में, उनको सिर्फ करप्ट नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान में किसी जर्नैल को, किसी जज को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी को इन्होंने साफ नहीं रहने दिया, सबको इन्होंने करप्शन पे लगा दिया
اور اب صورتحال یہ ہے کہ شاید ہی ہمارا کوئی شعبہ بچا ہو اور اس کے سرخیل میاں نواز شریف صاحب ہیں. سارا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. اب اگر آپ کو کوئی جج جرنیل یا جرنلسٹ دہاڑیاں لگاتا ہوا نظر آئے تو اسے برا نہ کہیں, وہ معصوم ہے. میاں نواز شریف صاحب کی طرف دیکھیں, انہوں نے سب کو اس راتب خوری پہ لگایا ہے اور اب یہ باقاعدہ ان کی عادت بن چکی ہے. اس کے بغیر اب ان کا گزارا نہیں ہے. ہر بندہ دہاڑیاں لگانے پہ لگا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ نون مینز نواز شریف. اب یہ نون مینز نواز شریف کس کو بتا رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو آرمی کو بتا رہے ہیں کہ میاں نواز مسلم لیگ نواز شریف ہے, شہباز شریف نہیں ہے. پھر کاشف عباسی نے ایک اور ٹف کوسچن کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ مزاحمت کے بغیر اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے رول پر واپس چلی جائے تو اچھا ہوگا. بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 8 فروری اور 9 فروری والا جو واقعہ ہوا ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے رول سے باہر نکل کے انہوں نے کیا ہے. وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں 8 فروری اور 9 فروری اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے, گورنمنٹ جو چل رہی ہے, یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے سے باہر نکلی ہوئی ہے, اس لیے یہ ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ واپس چلی جائے. اب یہ تسلیم کرنے کے علاوہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر الزام بھی رانا صاحب لگا رہے ہیں. تھینک یو. آگے کہتے ہیں جی ہماری آرمی سے ڈیل نہیں ہوئی. کاشف عباسی نے پوچھا کہ آپ کی تو ڈیل ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ البتہ وہ جب ہمارے مخالف کے مخالف ہوئے تو وہ ہمارے دوست ہو گئے. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب, وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو PDM-1 کی گورنمنٹ چاہیے تھی تو ہم نے دوستی کر لی کیونکہ وہ عمران خان کے مخالف ہو گئے تھے. اور پھر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لندن سے میاں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا کیونکہ الیکشن میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا PTI کو پیچھے کرنے کا اور کوئی راستہ, تو اس لیے ہم نے دوستی کر کے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان بلایا. لیکن جب وہ پاکستان پہنچ گئے میاں نواز شریف تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا, انہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم وعدہ کر کے نہیں بنایا گیا. اور اب رانا ثناء اللہ صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ہلکے ہلکے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب جوابی وار کرنے کا وقت ہمارا ہے, اور اب میاں نواز شریف صاحب پر توڑ رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کی صدارت لے رہے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور اب وہ جوابی وار ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی رپورٹس ملٹری والوں کے پاس بھی پہنچ رہی ہیں اور وہ ان کے اپنے انٹیلیجنس ادارے بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف قطعاً قابل اعتبار آدمی نہیں. اور اگر میاں نواز شریف صاحب قابل اعتبار, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ قابل اعتبار آدمی نہیں, پھر آپ اگر اس صورتحال کو اس طرف دیکھیں کہ اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا سوجی کہ وہ اسمبلی چلے گئے, جس اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں اس میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے اتنی لمبی تقریر کی اور بھرپور تقریر کی جس کی اب پورے پاکستان میں تعریف ہو رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ حکومت PTI کا حق ہے انہیں دیا جائے, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو 2 مئی اور 9 مئی کو کراچی اور پشاور میں جلسے کرنے کی اجازت بھی مل جانا, یہ کس طرف اشارہ ہے. اور عین اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کے نو منتخب امیر ہیں, ان کا یہ کہنا کہ ہم فارم 47 والے معاملے پہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی فوراً اپلیکیشن لے لیتے ہیں, پٹیشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اسے قابل سماعت بھی قرار دیتے ہیں اور اس کی ہیئرنگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاں واقعی کچھ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. دوسری طرف انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ تھا PTI والا, اس کی اچانک آج سماعت کے لیے کیسے مقرر کر دیا گیا؟ حالانکہ کل ہی پتہ چلا تھا سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے ذریعے کہ جو ان کی پروپوزڈ کاز لسٹ تھی اور جو ایک منتھ کے لیے ہوتی ہے اور ایک کاز لسٹ ان کی جو ایک 1 ویک کے لیے ہوتی ہے, دونوں میں کہیں اس کیس کا معاملہ نہیں تھا. مخصوص نشستوں والا اگنور کیا ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. بلے کے نشان کی واپسی والا جو ہے اس کو انہوں نے 29 مئی کے لیے مقرر کیا ہوا تھا, پورا 1 مہینے کا ٹائم انہوں نے دیا ہوا تھا. اور اب اچانک انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن والا معاملہ بلا لیا. دیکھیں اس میں اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب واقعی کو پھرتی دکھاتے ہیں یا صرف شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اپنی توسیع کے لیے یا پنڈی والوں کے کہنے پہ, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مسلم لیگ نواز والے جس طرف بڑھ رہے ہیں, میاں صاحب جو صدارت لینا چاہتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اب آتے ہیں کہ ساری صورتحال میں کیا واقعی کو مذاکرات چل رہے ہیں PTI کے؟ جب سے علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر KPK بنے ہیں, ان کے چیف منسٹر KPK بننے کے بعد عمران خان سے کل 4تھی ملاقات ہوئی ہے اور طویل ملاقات ہوئی ہے. عمران خان سے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو صرف 30 منٹ ملنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن CM KPK کو 30 منٹ کی لمٹ بھی ان پہ نہیں لاگو ہوتی. وہ کبھی 1 گھنٹہ, کبھی 1.5 گھنٹہ اور کبھی 2 گھنٹے تک کی طویل ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب اگر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, آبویسلی انہوں نے اپنی کیبنٹ سیٹ کر لی, اپنے لوگوں کے جو بھی مسائل تھے ان کے مخصوص نشستوں کا جو کیس چل رہا ہے وہ سارے ان کے لائرز کر رہے ہیں. تو علی امین گنڈا پور سے سوائے یہ مذاکرات والی بات کے علاوہ اور کوئی ایسی بات لگتی نہیں ہے کہ جس پہ اتنی طویل مشاورت ہو. اس لیے جو اشارے بھی مل رہے ہیں اور لگ بھی رہا ہے, اور پھر عمران خان نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ میرے 3 بندے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کا میں اختیار دے رہا ہوں, اس کے علاوہ کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا. علی امین گنڈا پور,
سی ایم کے پی کے، عمر ایوب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، اور شبلی فراز جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ میں، ان 3 بندوں کو عمران خان نے نامینیٹ کیا۔ اس کا مطلب ہے سم تھنگ از دیئر، کچھ ہے تو تب ہی نامینیٹ کیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے شیر افضل مروت کے نام پہ کہا کہ ہاں میں نے نام دیا تھا ان کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین شپ کے لیے، اور اس پر مزید مشاورت جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے نام دے دیا تھا تو پھر تو وہ فائنل ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ فائنل نہیں ہے اور سٹل مشاورت جاری ہے، تو پھر جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پارٹی پی ٹی آئی کے اندر اختلاف ہے اور شیر افضل کے نام کے حوالے سے اختلاف ہے، تو پھر یہ افواہیں تو افواہیں نہیں ہوتی، اس میں کچھ بات تو ہوئی۔ آج عمران خان خود مان گئے ہیں کہ مشاورت جاری ہے۔ تو اس لیے رپورٹرز اور یوٹیوب پہ سوشل میڈیا والے ہمارے ساتھی جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یقین کر لیا کریں کچھ نہ کچھ بات نیچے ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اگر کریڈینشیل دیکھے جائیں کہ چیئرمین شپ کے عہدے پہ پورا کون اترتا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایسی ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی، جو ہمیشہ ایک روایت ہے کہ اس کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دی جاتی ہے، تاکہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اخراجات جاریہ ہوں یا ان کے دیگر اخراجات ہوں، ان سب پہ نظر رکھنے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے، اور وہاں وہ جب چاہیں جس حکومتی ادارے کے اخراجات کے حوالے سے وہ کوسچن ریز کر سکتے ہیں اور اس ادارے کے سربراہ کو بلا سکتے ہیں، کسی بھی چاہے اٹانومس باڈی ہے چاہے نان اٹانومس ہے، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کوئی ان کو طلب کر سکتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بہت دلچسپ ہوتی ہیں، اور اس میں اچھا خاصا گرل کیا جاتا ہے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان کو، اور ہمیشہ وہاں اپ رائٹ آدمی رکھا جائے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جاتا ہے، اور وہ بندہ بنایا جاتا ہے جو مزاجن سخت ہو۔ فار ایگزامپل چودھری نثار علی خان، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون کے تھے، اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے مسلم لیگ نون کے ایم حمزہ فیصل آباد ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک ہوتے تھے، بڑے اپرائٹ ایم این اے تھے، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ خورشید شاہ صاحب بھی شاید رہے، نور عالم ابھی پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں نور عالم رہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اگر کریڈینشلز کو دیکھا جائے تو شیر افضل مروت اس معیار پہ پورے اترتے ہیں، صرف انہیں ریزسٹنس ہے تو اپنی پارٹی کے اندر سے، کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ شیر افضل مروت اتنے امپورٹنٹ ہو جائیں، وہ پہلے ہی بہت کراؤڈ پولر ہیں، تو اس پہ لوگ جیلسی فیل کرتے ہیں۔ حالانکہ شیر افضل مروت اس وقت نکلا تھا روڈ پہ، اور اس وقت اس نے پبلک کو باہر نکالا تھا جب کے پی کے میں بھی لوگ باہر نکلنے سے پہلے سوچتے تھے اور شاید باہر نہیں نکل رہے تھے۔ یہ شیر افضل مروت ہی تھا جس نے پنجاب میں بھی جلسے کیے، کراچی میں بھی لوگوں کو باہر نکالا، اور کے پی کے میں تو وہ باہر نکالتا ہی نکالتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں احمد رضا صاحب، اس وقت سنی اتحاد کونسل کے 82-83 ممبران ہیں قومی اسمبلی میں، تو آبویسلی دوسری بڑی پارٹی ہے۔ احمد رضا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے اپنی شرائط اناؤنس کر دی ہیں، اور آبویسلی وہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط عمران خان کی طرف سے ہیں۔ احمد رضا صاحب، ان کا قد کاٹ ویسے بھی بہت بڑا تھا، لیکن اب جب سے وہ سنی اتحاد کونسل میں ان کے ممبران کی تعداد اتنی بڑی ہو گئی ہے، پی ٹی آئی والے سارے انہیں جوائن کر چکے ہیں، تو آبویسلی اب ان کا وزن ہے، اور وہ کہتے ہیں عمران خان سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور یہ فائنل 3 وہ کہتے ہیں شرائط عمران خان کی اپرووڈ ہیں یا عمران خان کی طرف سے ہیں، اور ایک شرط ہم نے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل ہم نے ایڈ کی ہے، اور وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے کارکنان کو رہا کیا جائے۔ آبویسلی 9 مئی کے واقعات ہیں یا دوسرے کوئی واقعات ہیں، 25 مئی ہے، 9 مئی ہے، جو زمان پارک پہ جو پولیس نے حملہ کیا تھا، اس پہ جتنے بھی سیاسی مقدمات ہیں، ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے، جائز مطالبہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ فارم 45 کے مطابق ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے، یہ بھی ان کا جائز مطالبہ ہے۔ اور تیسرا کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ یہ عمران خان کا بہت اس طرح کا فیصلہ ہے کہ جو شاید کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو اس نام بھی نہ لیتی، لیکن یہ عمران خان کی ہمت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں مٹی نہیں ڈالنے دوں گا، اس معاملے کو میں اس طرح نہیں جانے دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہو اور بتایا جائے کہ 9 مئی کن لوگوں نے کیا ہے۔ جب ہمارے لوگوں نے نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، عمران خان کہتا ہے جب میرے لوگوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ اس کا بھی اس معاملے کی تہ تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ یہ عمران خان کا ایک بولڈ مطالبہ ہے۔ اور چوتھا مطالبہ جو حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اور سنی اتحاد کونسل کے کے اراکین کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ مطالبہ صرف حامد رضا صاحب کا ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان بھر کے عوام کا ہے۔ یہ صورتحال ہے سیاسی اسلام آباد میں، اور یہ انفولڈ ہونی ہے۔ اب آئی ایم ایف والے آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے، بجٹ تیار ہوگا، اور جب بجٹ پیش ہوگا تو پاکستان بھر میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان اٹھے گا۔ اس دوران یہ سیاسی ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سڑکوں پہ ہوں گے،
اور پی ٹی آئی والے بھی ایکٹیولی جب ان کے ساتھ، یا گرینڈ اپوزیشن جو ان کی ہے، اور گرینڈ اپوزیشن کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن تھوڑا سا تگڑا ہو جائے، اس کے بعد ہم میاں نواز شریف صاحب اس گرینڈ اپوزیشن سے بات کریں اور سول سپریمیسی کے معاملے پر بات کریں۔ اب دیکھیں اگر بات واقعی اس طرف آگے بڑھی تو پھر شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب کو اپنی خیر بنانی پڑے گی۔ شہباز شریف صاحب کے پاس تو شاید راستہ ہوگا کہ مسلم لیگ نواز میں واپس چلے جائیں، لیکن محسن نقوی صاحب کو پھر یا تو واپس چینل 24 پہ جانا پڑے گا، جس کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے وہ نہیں جائیں گے۔ ہاں البتہ وہ پنڈی والوں کے ساتھ مل کے کچھ اور نیا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں، کوئی نیا ڈرامہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سر پہ ہاتھ صرف پنڈی والوں کا نہیں ہے، زرداری صاحب کا بھی ہے، اور فیصل واوڈا صاحب تو باقاعدہ زرداری صاحب سے تھپکی لے چکے ہیں۔ تو صورتحال اس طرف بھی جا سکتی ہے، کیونکہ زرداری صاحب جو اتنی طویل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ زرداری صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے، اور وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، بے شک بھاری نہ رہے ہوں، لیکن ان کی سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی ان کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ اتنی شاطرانہ ہوتی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے سر نکال کے پھر نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے زرداری صاحب کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان پہ بھی نظر رکھی جانی چاہیے، کیونکہ ان کی بھی خواہش ہے کہ میں جیتے جی اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں پاکستان کے عوام دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن زرداری صاحب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔